बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से चैनल 51 की पूरी टीम की जानिब से बहुत ईद मुबारक। इस ईद के पुरमसरत मौके पर जहां अहलियान वतन को हमारी तरफ से ईद मुबारक, वहीं सऊदी अरब में मकीम, अमारात में मकीम, यूरोप में मकीम, अफ्रीका में मकीम और दुनिया भर में जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो मकीम हैं, रहते हैं, उन तमाम अहबाब को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उसके साथ साथ जो गैर मुस्लिम हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनको भी इस ईद के पुरमसरत मौके पर हम ईद की ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही साथ चूँकि ईद का ये आज एक खुशियों का मौका है और मुसलमान जो हैं वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान में और मशरक़ में। वैसे भी ईद के हवाले से बहुत सारी ऐसी रवायात हैं कि जो कि आपको जो दीगर ममालिक हैं उनमें शायद देखने में नहीं आती। जो एहतमाम है ईद का, वो मुसलमान जो हैं वो रमज़ान की तैयारी के साथ साथ ही करना शुरू कर देते हैं। और असल जो मकसद है इस ईद उल फितर का वो ये है कि जो हमने आमाल किए हैं रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों में, उनको अपने रब्बे हुजूर के जो बारगाह है उसमें उसकी कामयाबी के लिए, उनके मंजूरी के लिए उसके बाद मुसलमान जो हैं वो ईद उल फितर का त्यौहार बनाते हैं। अल्लाह की जानिब से ये एक इनाम है जो कि मुसलमानों को अनायत किया गया है। पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े रखे जाते हैं और ये 1444 के शवाल का चांद नज़र आया है हिजरी तारीख की अगर हम बात करें, 2023 जो ईसवी कैलेंडर है उसके मुताबिक। तो इस मौके पर चंद गुजारिशात जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक का ये जो बाबरकत महीना था जो आपको हमें नसीब हुआ, ये जहाँ पे ईद की खुशियाँ अपने साथ लाता है, वहीं पे इसके अंदर जो पैगाम मुज़मर है, जो मानी है इसके, वो बहुत ज़रूरी हैं। और अगर हम बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत इंसान उस पैगाम के ऊपर अमल करना शुरू करें तो आप यकीन जानिए कि जो 11 महीने हमारे हैं वो बहुत सहल, बहुत आसान और शायद हमें अपने रब के करीब करने में बहुत मावन साबित हो सकते हैं। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। और इसी के साथ दूसरी जो हदीस है वो ये है कि मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो शख्स कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े इस नीयत के साथ कि वो एहतिसाब करे अपना और अपना मुहासबा करे, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे, अल्लाह ताला ने उसके गुज़िश्ता गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए। इसी तरह जो दूसरी हदीस है उसका मफ़हूम है कि जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया, अपने रब के हुज़ूर खड़ा रहा और इसी नीयत के साथ कि उसने ख़ुद का एहतिसाब करना है, उसके भी गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ़ हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस सफ़ में शामिल करे, उन मुसलमानों में शामिल करे कि जिन्होंने रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत सातों में अपने गुनाह माफ़ करवा लिए। आज ईद उल फितर का ये मौका है और बहुत ज़्यादा मुनासबत रखती है ये चीज़ कि जो पाकिस्तान में ईद कैसे बनाई जाती है, ख़वातीन की क्या रूटीन होती है। इसके ऊपर आज हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में मदऊ कर रखा है मोहतरमा गुलनाज मुबीन साहिबा का, जो कि एक सियासी शख्सियत हैं। उनके साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं आयशा खालिद एडवोकेट साहिबा। दोनों का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे जानते हैं कि ईद का ये जो पुरमसरत मौका है वो इस हवाले से क्या तासुरात रखती हैं, रमज़ान मुबारक उनका कैसा गुजरा और ईद के हवाले से उन्होंने क्या तैयारियाँ की। दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मोहतरमा गुलनाज मुबीन साहिबा, ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक के रोज़े हमने रखे, बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसी ईदें हुई जैसे कोविड-19 था, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस में वो ईदें पाकिस्तान में मनाएगी। क्या डिफरेंट था इस रमज़ान में गुज़िश्ता रमज़ानों की निस्बत? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत थैंक यू आप लोगों का, आपने चैनल पे हमें बुलाया और ये बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बाकी रह गई डिफरेंस की बात, तो हमेशा जो डिफरेंस हमारा अगर आप बचपन के साथ करें तो वो ज़्यादा मायने रखता है। बचपन और अब ये सारी ईदें एक जैसे ही गुजरती हैं बड़े होके। तो ईदें तो होती थी बचपन की, तो अब तो ये ईदें सारी एक जैसे होती हैं, लेकिन जहाँ आपने कोरोना का ज़िक्र किया तो उसमें जो है बहुत ही हम लोग सोच रहे थे कि कभी क्या हम इससे बाहर निकलेंगे।
اس فیز سے بالکل مایوسی اور ڈپریشن ہو چکا تھا لوگوں کے اندر، لیکن پھر بھی لوگوں نے سیلیبریٹ کیا کیونکہ یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے اور روزوں کے بعد آتا ہے اور لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں، کپڑے پہنے جاتے ہیں، نماز کی تیاری ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سنت ہے، اس کو سیلیبریٹ، خوشی کو ہم خوشی کے ساتھ منائیں۔ عائشہ خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، ظاہر ہے ہیکٹک روٹین ہوتی ہے آپ کی، آپ وکالت سے منسلک ہیں، گلناز مبین صاحبہ سیاست سے منسلک ہیں، خواتین کے لیے تو مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن آج کا دن چونکہ آج رمضان المبارک کا اختتام ہو گیا، عید ہے، تو کیا تاثرات ہیں آپ کے جو 30 دن ہمارے گزرے ہیں رمضان المبارک کے، ان کے حوالے سے؟ جو عام دنوں سے اگر ہم رمضان کا دن دیکھیں تو بہت ہی زیادہ ایک تو اچھے دن ہوتے ہیں، اور سیکنڈلی اگر ہم بات کریں کہ ڈفرینٹ ڈیز ہوتے ہیں، ہم اپنا جو روٹین کام کر رہے ہوتے ہیں بڑے وہ ٹائملی کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ میں اگر ہم بات کریں اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت بھی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اس منتھ میں، اور عبادت بھی ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ کام کا ڈپریشن لوڈ ہوتا ہے وہ کم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے جب آپ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہو، کام بھی کر رہے ہوتے ہو، ساتھ میں بچوں کا ٹائم بھی دے رہے ہوتے ہو، اور ایٹ دی اینڈ سب سے زیادہ جو پہلے جیسے گلناز میڈم نے بھی یہی کہا کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے، اور اب تو ہماری عید بھی تو ڈیفینیٹلی وہی عید ہوگی جب بچوں کو ہم لوگ تیار کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے، ہسبینڈ کو تیار کرتے ہیں، مسجد بھیجتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، اور آپس میں رشتہ داروں سے جب ملنے جاتے ہیں تو یہ عید کی سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے۔ خواتین کے لیے بہت ہیکٹک سمجھا جاتا ہے رمضان المبارک میں، روٹین ٹف ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں، جیسے آپ ذکر کر رہی تھی کہ بچوں کی عید ہوتی ہے، جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے، ذمہ دار ہو جاتا ہے، تو کیا عید ختم ہو جاتی ہے اس کی؟ ذمہ داریاں اب جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا، پہلے جب چھوٹے تھے ہم سمجھتے تھے جلدی بڑے ہو جائیں، جب بڑے ہو گئے تو ذمہ داریاں بھی تو اتنی آ گئی نا، ہر اسٹیج پہ ذمہ داریاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ خوشیوں کے باعث ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ عید کی 2 خوشیاں ہمارے مذہب کے اندر ہیں، تو یہ تو عید اس لیے بہت ہی میٹھی عید اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ روزوں کے بعد آتی ہے، پوری عبادت کے بعد آتی ہے، اور ہم دیکھیں نا ویسے تو اپنے لیے عبادت کے لیے ایکسٹرا ٹائم کبھی بھی نکال نہیں پاتے، بڑی روٹین میں ہم فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے فرائض کو پورا کریں، لیکن اس میں تو آپ پتہ ہے نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں، نفلی عبادت بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کو برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو عبادت کا بھی ٹائم نکال لیتے ہیں، پھر عید کے کپڑوں کی تیاری ہو جاتی ہے، پھر بازار کے چکر لگ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہم نکال لیتے ہیں ٹائم، ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم چاہے جتنے تھکے ہوں تو ہم اپنے ٹائم نکال لیتے ہیں، خواتین شاپنگ کے لیے تو نکال ٹائم لیتے ہیں، ہم نکال رفتاری کے بعد نکل جائیں، چاہے ہم دن کو کہیں ہمیں ٹائم ملتا ہے آتے جاتے کہیں کام سے نکلتے ہو تو ہم اپنے کام ہمارے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنے ہیں۔ یہ جیسے کہ شاپنگ کا ذکر کر رہا تھا، خواتین ہوں اور پھر شاپنگ کی بات نہ ہو، اور خاص کر کے جب ایسا ایونٹ آ رہا ہو، ایک تہوار آ رہا ہو، تو ویسے بھی شاپنگ کا جو ٹرینڈ ہے وہ پاکستان میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہائک پہ چلا جاتا ہے، تو آپ کی کیا روٹین رہی، آپ نے شاپنگ واپنگ کیسے کی؟ ظاہر سی بات ہے کورس بھی دیکھنا ہوتی ہیں اور بہت ساری مصروفیات ہیں۔ شاپنگ بالکل، شاپنگ کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ فیمیل سب سے آگے ہوتی ہیں، تو شاپنگ کے لیے جیسے کورس سے فری ہوئے، تھوڑا سا اگر افطاری سے پہلے کا اگر ٹائم مل گیا تو تب شاپنگ کر لی، یا پھر افطاری کے بعد اگر ٹائم ملا تب شاپنگ کر لی، تو شاپنگ کے لیے تو کوئی بھی فیمیلس کے لیے تو کوئی بھی ٹائم نہیں ہوتا، جب بھی انہیں تھوڑا سا بھی اسپیس ملتا ہے یا تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے کہ بھئی اب ہم فری ہیں تو جلدی سے ہم نے جو اپنے لیے جو شاپنگ کرنی ہے یا پھر بچوں کے لیے اسپیشلی جو کرنی ہوتی ہے فوراً جا کے شاپنگ کی، تو ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے، خود ہی نکالنا۔ یہ 2023 کا رمضان المبارک ظاہری سی بات ہے اللہ کی طرف سے بڑی کرم نوازی کی، اس میں موسم بھی اچھا رہا، خاص کر کے پنڈی اسلام آباد کا جو موسم تھا وہ بہت اچھا رہا، لیکن محترمہ یہ بتائیے کہ کیا اس رمضان المبارک میں کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ جو آپ نے دیکھا ہو یا پھر آپ کے جو لوکیلٹی ہے اس میں پیش آیا ہو، اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کوئی خاص چیز جو روایت سے ہٹ کے ہوئی ہو؟ کوئی ایسا میرے تو اس میں نہیں آیا کوئی ایسا واقعہ کہ جس کو ہم لوگ کوئی کہہ سکیں ایسے کہ کوئی غیر معمولی سا ہو، تو باقی روٹین کے کیونکہ موسم بہت اچھا تھا، لوگوں نے روٹین میں روزے رکھے، 20 روزے تو بالکل آرام سے گزر گئے، اور اس کے بعد تھوڑا سا کیونکہ منتھ ایسا ہے گرمی کا ہے، گندم کی کٹائی کا بھی موسم ہے، تو جہاں ہم اچھا موسم مانگتے ہیں، جہاں وہاں ہمارے پنجاب سائڈ کے لوگ کہتے ہیں بارشیں نہ ہوں،
تاکہ انہوں نے گندم کاٹنی ہے. تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. جو سردیوں کی طرف روزے ہمارے آتے جاتے ہیں تو اچھے ہوتے جائیں گے. خیر ہمیں تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمارے کون سے موسم میں آ رہے ہیں, کون سے منتھ میں آ رہے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے, لوگ رکھتے ہیں, گرمی میں بھی رکھتے ہیں. اب بھی آج اللہ کی بڑی رحمت سے بارش ہو رہی تھی, تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کا کلچر ہے عید کے حوالے سے, بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ جو بیرون ممالک میں مقیم ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو ایسٹ ہیں, وہ اس طرح سے شاید عید کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتے کہ جس طرح پاکستان میں بسنے والے لوگ کرتے ہیں. ایک روایت ہے جس کو ہم بھی بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ بھی دیکھتی ہوئی ہوں گی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے حالیہ کچھ سالوں میں, یا پھر ویسے ہی ہے جیسے ہمارے والدین جو تھے وہ عید کیا کرتے تھے؟ اگر آپ اوورسیز کی بات کرتے ہیں تو اوورسیز آپ کو دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مسلم کنٹری ہے. یہاں پر دو عید کے تہوار جو مسلم تہوار ہے وہ سیلیبریٹ ہونے ہی ہیں. لیکن اوورسیز میں اگر ہم بات کریں, آؤٹ آف کنٹری کی بات کریں, تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ان کے اپنے مطابق, یہاں پر جیسے اگر کرسچنس کا کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے تو اس طرح سیلیبریشن نہیں ہوتی ہے, جتنے وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں وہی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آؤٹ آف کنٹری کی یا اوورسیز کی بات کریں تو وہ وہاں پر جو مخصوص مسلمان ہیں صرف وہی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈفرینس تو مسلم کنٹری اور نان مسلم کنٹری کا ڈیفینیٹلی ہے. اور یہاں اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہم لوگ بچپن میں جو عیدیں کر رہے تھے وہ کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھیں, اور اب کی جو عیدیں وہ تھوڑی اور ڈفرینٹ ہیں. پہلے ہم لوگ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں آزادی سے اپنی لائف کو, بچپن تھا, گزار رہے ہوتے تھے. کوئی کسی چیز کا نہیں ہوتا تھا, ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ یہ یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا, اور ماحول بھی پہلے ویسا نہیں تھا. لیکن اگر اب کی بات کریں تو اب ہم اپنے بچوں کو باہر جاتے وقت بھی ڈرتے ہیں. پہلے تو پیرنٹس کو اتنا نہیں تھا کہ کوئی باہر جائیں گے تو کچھ ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے. لیکن اگر اب ہم اپنے بچوں کو ایک باہر صرف گلی تک ہی بھیجیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے وہ واپس آئیں یا نہ آئیں. تو ڈفرینٹ تو جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ بڑھ رہی ہے ویسے ویسے تبدیلی آ رہی ہے. آپ بتائیے گا کہ آج کل ایڈوانسمنٹ تو اتنی آ گئی ہے کہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہمارے والدین عید پڑھ کے آیا کرتے تھے, ہم بچے تھے, ان کے ساتھ عید پڑھنے جاتے تھے تو بڑا انتظار ہوتا تھا کہ ہمیں عید ہی ملے گی. ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, آج کل کے بچے تو کہتے ہیں کہ ہمارے بینک میں ٹرانسفر کر دیں. تو کیا ڈفرینس کیا دیکھ رہی ہیں آپ کے جو آپ کے بچپن کی عیدیں تھیں اور جو آج کل کی عیدیں ہم گزار رہے ہیں؟ ہمارے بچپن میں نا تو پیسے کی بڑی اہمیت تھی اس وقت. بچوں کو اتنا پیسہ عید پہ ہی دیا جاتا تھا, ویسے فضول خرچی کے لیے تو ملتا نہیں تھا. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ عید پہ جتنے بڑے تھے نماز پڑھ کے آتے تھے سب بچوں کو وہ پیسے دیتے تھے, تو پھر ہم وہ ان پیسوں سے جا کے اپنی پسند کی چیزیں کھا لیتے تھے. تو یہ نہیں تھا کہ اب جس طرح بچے جنک فوڈ بھی کھا رہے ہیں, چیزیں بھی کھا رہے ہیں, ہر چیز آرڈر کر رہے ہیں, رات کو بھی مطلب منگوا کے کھا رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا, کھانا پک کے کھا لیں سب اور ختم بات. تو ایکسٹرا چیز کی تو گنجائش نہیں ہوتی تھی. اب ان کے پاس موبائل ہیں, اب وہ آرام سے آرڈر کرتے ہیں, چیز آ جاتی ہے. اب وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسفر کر دیں, تو وہ پیسے تو ان کو اچھے لگ رہے ہیں, لیکن وہ جو عید کی ہمیں خوشی, ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ جو بینک سے نئے نوٹ نکلے ہوئے ہوتے تھے تو وہ جو ہوتے تھے پہلے نکالا کرتے تھے کہ بھئی بچوں کو دینے ہیں. تو وہ بچوں کو جس سمے تو وہ پھر ہم عیدیاں اکٹھی کرتے تھے, تو پھر وہ یہی ہوتا تھا. ایک سیڈ سٹوری ہے میرے خیال میں, وہ ہماری مدر لے لیتی تھی, تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے ایک روٹین میں کہ وہ واپس نہیں ملتے تھے. ہاں, اور بڑا ان کو اکاؤنٹ کیا جاتا تھا کہ میرے اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں. تو پورا سال ہی ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس, اتنے پیسے, اور وہ ایٹ دی اینڈ ملتے بھی نہیں تھے. ہاں, ملے کبھی کسی کو نہیں ہے. وہ تو پھر اگر بڑے اکاؤنٹ میں چلے جائیں تو اس کے بعد وہ پکے وہاں پہ جمع ہو جاتے تھے. یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے گزرا ہے, جہاں پہ عید کی بے شمار خوشیاں ہیں, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں جو انسیکیورٹی کے حالات ہیں, بچے ہمارے اس طرح سے سیف نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کولیکٹیولی اگر ہم دیکھیں کہ احساس کا جو رمضان المبارک کا درس ہے وہ بھی دیکھنے میں آیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کیا, افطاری کا اہتمام کیا, سحری کا اہتمام کیا. تو آپ نہیں سمجھ رہی ہیں کہ جو مشرقی روایات ہیں, جہاں پہ پاکستان میں بے شمار مسائل ہیں, دو ہی تو ہمارے پاس تہوار ہیں, کم از کم ان تہواروں میں وہ جو امیونٹی حاصل ہونی چاہیے
وہ امیونٹی حاصل ہوتی ہے پاکستان میں. آپ نے پہلے ذکر کیا کہ جو شاید باہر کے ممالک ہیں ان میں وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی. تو آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ جہاں پہ بے شمار نگیٹیوٹی ہے وہاں پہ کچھ عید کی وجہ سے کچھ رمضان کی وجہ سے پازیٹیوٹی بھی معاشرے میں پینٹریٹ کرے؟ یہ بات ہے، یہ بالکل پازیٹیوٹی تو بہت زیادہ ہے، اور ہم اپنی روایات کو قائم بھی رکھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہم عام دنوں میں اتنا دوسروں کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر رہے ہوتے، لیکن رمضان میں ہم افطاری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں مل بھی رہے ہیں، تو یہ روایات تو بہت زیادہ پازیٹیو ہمارے کنٹینیو ہیں. لیکن انسیکیورٹی کی میں نے ضرور بات کی ہے. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ بچے جو ان سے جب باہر جائیں تو تھوڑا ماں باپ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں بھیجنے کے لیے. باقی اگر ہم اپنی روایات کو ہم نے خود ہی قائم رکھنا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو بھی اگر یہ روایات کا ہم دکھائیں گے تب ہی یہ آگے بھی کنٹینیو ہوں گے. لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو بھی ان روایات کو نہیں سکھائیں گے تو آگے یہ کنٹینیو بالکل نہیں ہوں گے. اور جہاں پر آپ نے عیدی کی ابھی بات کی، بالکل آج کل ڈیجیٹلائز سسٹم ہے، لیکن پھر بھی ہم اگر اپنے بچوں کو پاکٹ منی کے علاوہ جیسے عیدی نہیں دیں گے تو انہیں کیسے پتہ چلے گا ہمیں عیدی ملنی ہے. اور عید کے لیے ہم پیرنٹس نے ہی ان میں یہ چیز ڈالنی ہوتی ہے، بھائی عید آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے. اب جیسے میرے بچے ابھی ہے بہت چھوٹے سے، لیکن پھر بھی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی اب روزہ ہے، افطاری کے لیے سب نے بیٹھ جانا ہے. بھی افطاری اگر اذان ہو رہی ہے تو وہ فوراً وہ ہر سم ٹائم انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ عصر کی اذان ہے یا مغرب کی، تو وہ میری جو چھوٹی ڈاٹر ہے وہ کہے گی کہ اچھا ابھی افطاری کرتے ہیں. مطلب انہیں سینس ماں باپ نے دکھا رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جی یہ ہم پریکٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے. اور عیدی بھی، اور اگر ہم نے عید کی نماز پڑھنی ہے صبح مارننگ میں، اگر ان کے جو فادر ہے وہ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو بچوں کو ریڈی کرنا ہے اس ٹائم. صبح اگر 6 بجے بھی ہے، 6 بجے انہیں بتانا ہے کہ جی آپ نے عید کی نماز پڑھنے جانا ہے. عید کی نماز پڑھ کے آؤ گے تو عیدی ملنی ہے، ورنہ نہیں ملنی ہے. تو اس طرح اگر ہم خود ہی اپنی روایات کو قائم رکھیں گے تو ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی آگے ہماری روایات کو قائم رکھیں گے. محترمہ گلناز صاحبہ، ایک تاثر یہ ہے آج کل پاکستان میں کہ عید کا دن ہے، رمضان کی جو روٹین تھی اس میں تھک جاتا ہے بندہ، سو کے گزارا جائے. اب تو یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عید زیادہ تر لوگ سو کے گزارتے ہیں، جبکہ آپ نے ظاہر جیسے ذکر کیا کہ جیسے آپ کی بچپن کی عیدیں ہوا کرتی اس میں تو بہت زیادہ شوق ہوا کرتا تھا. اب تو بچے بھی اس طرح سے شوق کا مظاہرہ نہیں کرتے ہوئے، زیادہ تر لوگ سونے پہ فوکس ہیں. جیسے ہم جب پنڈی اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو اس میں خاص کر کے اسلام آباد کی، تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گاؤں سے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عید سے پہلے ہی اپنے دوبارہ اپنے گاؤں وغیرہ میں چلے جاتے ہیں. تو اسلام آباد موسٹلی جو ہے بالکل ہی خالی ہو جاتا ہے. تو وہ جو رونق اور چیزیں ہوتی ہیں وہ جا کے وہ اپنے گھروں میں ادھر گاؤں میں ادھر جا کے حلقوں میں اپنے کرتے ہیں. تو یہاں پر پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ میل جول لوگوں کا نہیں ہے ایک دوسرے کے گھر. جیسے افطاری کا ہوتا تھا، ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ نے کچھ پکایا تو آپ نے ساتھ اپنے نیبر کو دینی ہے، پھر وہ برتن اس برتن میں دوبارہ آ گئی ہے، یا جس طرح ایک ہوتا ہے ہماری رسمیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جو چل رہی ہیں. تو اس طرح افطاری کا بھی سلسلہ رہتا ہے، لیکن عید کے بعد ہی وہ سلسلہ تھوڑا رک جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں. تو پھر بھی لوگوں کی اپنی فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں، ان میں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیبرس کے ہی گھر جائیں، لیکن اپنی فیملی گیدرنگ ہوتی رہتی ہے. سب کی اپنی فیملیز بڑی ہیں، پھر ایک بڑے گھر میں چلے جاتے ہیں سارے، شاید وہاں جا کے مناتے ہیں جہاں بڑے موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم ہر فیملی کے بارے میں نہیں کر سکتے باتیں، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. تو کچھ لوگ اکٹھا مناتے ہیں، سب بہن بھائی فیملی سارے مل کے، تو کچھ لوگ اکیلے بھی مناتے ہیں. اچھا جی، اب دوسری طرف آتے ہیں جو سب سے خاص چیز ہے عید الفطر کی اور میٹھی عید کی، وہ اس عید کے پکوان ہیں. تو یہ بتائیے، پہلے آپ بتائیے کہ آپ ظاہر سی بات ہے آج آپ نے فوڈ مینیو کیا رکھا ہوا ہے عید کی مناسبت سے؟ عید کی مناسبت سے سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ میٹھا اور میٹھے میں شیر خورمہ ہی ہوتا ہے. سبھی گھر میں، میرا جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں 90% تو شیر خورمہ ہی بنتا ہے. سوئیاں یا پھر سوئیاں بن رہی ہوتی ہیں، مطلب سوئیوں کی کوئی نہ کوئی لوازمات میں بن رہا ہوتا ہے. فرسٹ آف آل تو یہی. اس کے بعد پھر ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا مینیو میں جانا چاہیے. تو سم ٹائم مٹن کڑاہی بن جاتی ہے، بریانی بن جاتی ہے، جیسے بچوں کی جو چوائس ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو بچوں کی چوائس جو ہے وہ پھر ہم لوگ بنا لیتے ہیں. آپ کی فیوریٹ ڈش عید کے حوالے سے؟ میں تو فیوریٹ، ہمارے گھر میں زیادہ تر کھیر بنتی تھی عید والے دن. تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا، مطلب عید سے پہلے عید کی جو
دودھ کا اکٹھا کرنا اور بڑا سارا دن لگ جانا تھا. تو میری مدر ان لا اور میری مدر دونوں ہی عید پکانے میں بہت اچھی ماہر تھیں. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ بس سارا دن پھر وہ کھیر کی تیاری ہوتی رہتی تھی, شام تک چک کے وہ کھیر تیار ہوتی تھی. تو وہ پھر ہم لوگ اس کو انجوائے کرتے تھے. جس گھر میں جیسے کھیر پکتی ہے جو ٹپیکل جو ایک طریقہ ہے, اس کو سارا دن لگ جاتا ہے. وہ اس کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کوئی لوگوں نے اب بنائے ہوئے ہیں, جیسے گجریلے کے بھی بن گئے ہیں, کوئی اور بھی بن گئے, لیکن کھیر کا میرے خیال میں وہ ایک اروما جو ہے جو سلو پکتی ہے, اور جن گھروں میں پکتی ہے وہ اس کو پسند کرتی ہے. تو ہمارے گھر میں کھیر تو ہوتی ہے. پھر نمکین چیزیں بھی ساتھ, شامی کباب میں بہت اچھے بناتی ہوں. کوکنگ کا الحمدللہ مجھے شوق بھی ہے, اور میں کافی توجہ دیتی ہوں اپنے گھر میں کہ میں خود پکاؤں. ہماری گفتگو بہت دلچسپ ہو رہی ہے, لیکن دامن وقت میں چونکہ گنجائش کم ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں میڈم کہ جو پاکستان میں موجود نہیں, اپنے گھروں سے باہر ہیں. ان کے لیے آپ ایک پیغام دے دیجئے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں بیرون ممالک میں. پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ان کی فیملیز ہیں, ان کو ڈیفینیٹلی وہ اس موقع پہ مس کر رہے ہوں گے. ان کے حوالے سے ایک اپنا پیغام آپ دے دیجیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اوورسیز کے یہی کہوں گی کہ وہ ظاہری بات ہے, وہ اپنے پیرنٹس اپنے فیملی کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں. آج نہیں تو کل وہ سیلیبریٹ انشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اور پیغام دینا چاہتی ہوں, جو پاکستان میں ہی رہنے والے جو لوگ ہیں, ایسے مستحق لوگ ہیں, ہمیں اپنے ارد گرد ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے. چاہے عید ہو, چاہے رمضان ہو, چاہے کوئی بھی تہوار ہو, تو ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے ہی اپنے لیے کچھ لینا ہے. ہم اپنے محلے میں دیکھیں, ہمیں اپنے ارد گرد دیکھیں, ہم اپنے ورک پلیس پہ دیکھیں کہ کوئی ایسا ضرورت مند ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے عید کا ڈریس نہ لیا ہو سکتا ہے اس کے بچوں نے عید کا ڈریس نہ لیا ہو, یا پھر رمضان ان کا کیسا چل رہا ہے. تو ہمیں میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں, اگر کوئی ایسا مستحق ہو تو ان کی ہمیں ضرور ہیلپ کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ارد گرد کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو, اگر جو مستحق ہیں انہیں ہم لوگ عید بھی سیلیبریٹ کروائیں, رمضان بھی کروائیں, اور کوئی بھی تہوار آتا ہے تو ان میں ہم ان کا ضرور ساتھ دیں. جی, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. چونکہ یہ پورا مہینہ جو ہے یہ احساس کا مہینہ ہے. بہت سارے لوگ ہمارے جو بیرون ممالک میں ہیں, وہ اسی احساس کے پیش نظر جو ہیں وہ اپنی فیملیز سے دور ہیں, وہ پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں, عید اپنے لوگوں میں اپنی فیملیز میں نہیں کر پاتے. کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ ہاں جی, جو لوگ پردیس میں ہیں دیکھیں وہاں پر بڑی اچھی کمیونٹیز بن گئی ہیں. وہاں پر لوگ اسی طرح تیار ہوتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے آتے ہیں, اور ان کی پھر اس کے بعد ان کی جو اپنی کمیونٹی ہوتی ہے جیسے پاکستانی کمیونٹی ہے, پھر وہ ان میں جو گیٹ ٹوگیدرس ہوتی ہیں اس کے بعد وہ لوگ وہاں جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے جو فیملی کو مس کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ گیدرنگ کر کے انجوائے کرتے ہیں. کوئی ون ڈش کر لیں گے, کچھ اور کر لیں گے. تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ اداس بالکل نہیں ہونا. ہم سب ان کے لیے دعا گوئے ہیں, اور وہ اپنے روزگار کے لیے, اگر اللہ نے ان کا لکھا ہے وہ باہر گئے ہیں, تو وہ ان کی فیملی ان کو بہت مس کرتی ہے. اور ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے کہ جلدی وہ آئیں اور بہت سی عیدیں منائیں یہاں کے, اور اپنے پاکستان کی جو خوشیاں ہیں ان کو اور دوبالا کریں آ کے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. آپ نے آج اپنے ظاہر قیمتی اور پرمسرت دن میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آخر میں ایک چیز جس کو میں کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کی جو فرضیت کا حکم ہے, وہ جہاں پہ اس احساس کو پنپنے میں مدد دیتا ہے, وہیں پہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی ہمیں درس دیتا ہے. چونکہ آج رمضان المبارک کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, لیکن ہم نے اس پیغام کو, اس میسج کو, اور اس فلاح کے جو ایک راز ہے اس کو فراموش نہیں کرنا. باقی جو ہمارے اس سال کے 2023 کے 1444 ہجری کے جو باقی مہینے ہیں, ہم نے اس رمضان المبارک کے اس احساس کو, اس پیغام کو ان تمام مہینوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ڈھیروں عیدیں جو ہیں وہ نصیب کریں اپنے اہل و عیال کے ساتھ. پاکستان کی سلامتی کے لیے بے شمار دعائیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.